Uncontrivable evidence reveals that Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. हमारे पास ऐसी अब मुसद्दका इतलात हैं, शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है। भारत जो कि हमेशा हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, उसमें उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जिस तरह के माजी में। हर वक्त एक रेड अलर्ट है, इस वक्त भी आप देख रहे हैं जवान खड़े में, अलर्ट खड़े में। हिंदुस्तान पाकिस्तान को अंदर से तबाह करना चाहता है, पाकिस्तान को सरहदों पे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन दरख्तों के पीछे चेक पोस्ट है और वो इन पे फायरिंग्स करते हैं। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट, मैं मोहम्मद मालिक। वे आज दिवाली का दिन है, जिसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और ये भी कहते हैं विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। क्या आज भी पाकिस्तान में दो इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, फिर DGISP जनरल बाबर इफ्तिखार, और बड़ी अलार्मिंग बातें उसमें सामने आईं। और फिर मैं बताऊंगा मैंने दिवाली का जिक्र क्यों किया। बाबर इफ्तिखार ने बड़ी लंबी, जनरल साहब ने एक प्रेजेंटेशन दी और उसमें दो तीन बड़ी अलार्मिंग चीज़ें थी। एक तो ये कि पाकिस्तान के पास सबूत हैं, एविडेंस है, प्रॉपर क्रेडिबल एविडेंस, कि कराची, लाहौर, पेशावर में नवंबर और दिसंबर के माह में सीरियस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी। गिलगित बल्तिस्तान और AJK के अंदर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर नवंबर के बाद सीरियस एक्टिविटीज़ होंगी। टारगेटेड किलिंग्स प्लान की हुई इंडिया ने, रॉ ने, पाकिस्तान में प्रोमिनेंट लोगों की, रिलीजियस आलिम भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं। टेलीफोन टेप्स भी चलाई गई जिसमें लाहौर की भी किसी शख्सियत की बात हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने 50 लाख दिया। और रेट्स भी उन्होंने बताए कि जो खुदकुश बमबारी हो रही है उसका 1 करोड़ रेट है, जो जिसमें ये गाड़ी के धमाके से उड़ाई जाती है या वो मारते हैं वो 1 करोड़, और IDs वगैरह और टारगेटेड किलिंग 10 लाख और उससे ज़्यादा वेरियस उन्होंने की। ये भी बताया कि TTP की और जो बलूचिस्तान के अंदर 2-3 तंजीमें हैं, जिसके अंदर BLA, BRF, BRA है, इनका जो इंतज़ाम था ये भी रॉ ने करवाया, इस पर ही पैसे खर्चे। और फिर उन्होंने लेटर्स दिखाए दरी ज़बान में जो काफ़ी चीज़ें ये बता रहे हैं। एक फ़ाइनेंशियल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड बताए, जिसके मुताबिक $28,000 एक, सिर्फ KPK के एक ऑपरेशन के लिए $55,000 एक, $28,000 एक इंडियन बैंक से ट्रांजैक्शंस हुई, सब कुछ हुआ। और फिर ये भी एविडेंस फ़ाइनेंशियल दिखाई गई कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडरान को 8,20,000 से ज़्यादा डॉलर्स अब तक दे चुके हुए हैं, रॉ के एजेंट्स और सब कुछ। फिर ये भी बताया कि 700 अफराद की एक मलेशिया फोर्स, आप उसको लश्कर कह लें, अफ़गानिस्तान में तैयार किया गया है, बलूचिस्तान के अंदर रॉ ने करवाया है, और उसका काम है CPEC प्रोजेक्ट्स को टारगेट करना। और एक 24 मेंबर रुकनी कमेटी बनी है, कमीशन का नाम दिया उसको, जिसके अंदर 10 रॉ के लोग भी हैं, और $60 मिलियन इसके लिए रख दिए गए कि वो आप इस्तेमाल करेंगे चीज़ों में। अल्ताफ़ हुसैन वाले की पुरानी बातें हैं, $3.25 मिलियन गए, इतने लाख का असला गया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये बातें हो रही थी कि उसमें नाम, प्लेसेस और वेन्यूज़ थे, ये कोई हवाई बातें नहीं थी जैसे भारत करता है। कर्नल राजेश, इंडियन एम्बेसी काबुल वाले, उनकी पूरी डिटेल बताई कि किस तरह उन्होंने ये तहरीक तालिबान का काम किया। फिर फंड्स के अंदर किस तरह जलालाबाद के काउंसलर जो था और एक इंडियन एम्बेसडर ये जाके एक कैंप के अंदर लोगों को मिले। ये भी बताया गया कि तकरीबन 87 के करीब कैंप्स बनाए गए हैं बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सरहद के साथ, ताकि पाकिस्तान का जो लिंक है वो ISIS के साथ जोड़ा जाए। तो दाइश के लोग ला के, फिर वहाँ भी नेम है, आपने सुबह से ख़बरें सुनी होंगी, मैं उसका आपको बार बार बोर नहीं करना चाहता, लेकिन इससे कुछ सवालात उठते हैं। इनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पे एविडेंस नहीं दी थी, लेकिन जो हमारे एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल सिक्योरिटी हैं, मोहित यूसुफ, आप उनको स्पेशल असिस्टेंट, आप उनको बेसिकली NSA कह सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। उन्होंने करण थापर जो इंडियन जर्नलिस्ट है उससे 15 अक्टूबर को एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें इनमें से बहुत सी चीज़ों के बारे में हिंट किया था कि ये चीज़ें आएंगी और एविडेंस के साथ आएंगी। कुछ सवाल उठ रहे हैं।
پاکستان نے اگر یہ ایویڈنس آج دی ہے تو کیوں دی ہے؟ کیا یہ ایویڈنس استعمال ہو سکتی ہے بھارت کو فیٹف بجائے سے کہ بھارت فیٹف کی چیئر بنا ہوا ہے اور ہمیں رگڑا دے رہا ہے، کیا ہم یو این سیکیورٹی کونسل میں جا کے اور فیٹف میں جا کے، کیونکہ اس میں بھارتی فنڈز انوالوڈ ہیں، اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے ایک اور رپورٹ بھی چھپی تھی جس کے اندر سے ٹیرر فنانسنگ میں بھارت کے 16-17 بینکس کی بڑی لمبی ٹرانزیکشنز آئی تھیں، وہ اور یہ کیا پاکستان بھارت کو فیٹف میں ڈلوا سکتا ہے، نہیں ڈلوا سکتا؟ اور کیا اپوزیشن والے اس کے بعد اپنے کوئی جلسے یا ان چیزوں میں کوئی کمی کریں گے؟ بیکاز ایک یہ میری تاثر 2-4 لیڈر سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ فوج نے اس وقت اس لیے یہ خبر اس وقت لیک کروا دی ہے تاکہ ہماری مہم کا توڑا جائے، اور ہمیں ڈرایا جا رہا ہے اسیسینیشن سے، اور یہ پبلک پلیسز میں جو دھماکے ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے پبلک پلیسز میں تو اس وقت جو جلسے ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں، تو کیا اپوزیشن اس کو سیریسلی لے گی یا نہیں لے گی؟ کیونکہ اس میں انفارمیشن بڑی الارمنگ ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ پینل ہے، اور مجھے مختلف لوگ مختلف وقت پہ جوائن کریں گے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہوا لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے، فارمر ڈیفنس سیکرٹری، میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب، اگین آپ ریگولرلی ان کو سیکورٹی ایشوز پر سنتے ہیں، ڈاکٹر عادل نجم، ڈین پرڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز باسٹن یونیورسٹی، لمس کے فارمر وی سی۔ ہمیں جوائن کریں گے شاید خاقان عباسی سے بھی ہم بات کریں گے، ان کا ویو لینے کے لیے کہ اپوزیشن کیسے اس کو لے گی مین۔ ہمیں ڈاکٹر موحد یوسف بھی جوائن کریں گے، جو اس کو ہم NSA آپ کہہ رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں تو اسپیشل اسسٹنٹ بٹ نیشنل، وہ بھی ہم جوائن کریں گے۔ اور جلیل عباس جیلانی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، وہ بھارت میں بھی رہے میں ہیں ایمبیسڈر، اور امریکہ میں بھی رہے ہیں، پھر فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ ذرا میں خالد لودھی صاحب آپ سے جنرل صاحب شروع کرتا ہوں، ویری کوئکلی، ہاؤ سیریس از دا تھریٹ؟ کیا کوئی جنگ کا خطرہ ہو گیا؟ اچانک آج اتنی بڑی باتیں، فارن منسٹر بھی جنرل بابر نے بھی بات کی، تو کیا ہم کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے ہمیں جنگ ونگ کا خدا نہ خواستہ؟ جی جنگ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس نوعیت کی جنگ ہے وہ تو یہ جنگ ہی تو ہے جس کی یہ بات چیت ہوئی ہے، جو وہ کر رہے ہیں، یہ اور جنگ کیا ہوتی ہے؟ چلیں لمیٹڈ بارڈر کانفلکٹ کی بات کر لیں، LOC کے کراس سے، وہ کیونکہ انڈیا میں تو آج آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہاں تک آپ کو خبر ملی ہوگی کہ آج بہت سیریس کلیش ہوا ہے، آج اور کل 2 دن بہت ہیوی آرٹلری ڈیول ہوئے ہیں، ہمارے کچھ سویلین نقصان بھی ہوا ہے، شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی ہے آج پتہ نہیں اس کی ڈیٹیل وہ پورے طریقے سے دی کیوں نہیں، وہ بہت ہی ایفیکٹو تھی جو ہمیں پتہ چلا ہے، اور بہت ان کے لوگ مارے گئے اور بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ میرے اپنے اسیسمنٹ میں تو یہی ٹائم تھا نومبر سے لے کے مارچ تک کا، جس میں کہ تھوڑی سی توجہ ہٹے گی امریکہ کی اس خطے سے اور وہ دوسری طرف دیکھے گا، اور دوسرا ان کے پاس وہ رافیل جہاز کچھ آ گئے ہیں، کچھ S-400 کا ایک آدھ سسٹم شاید پہنچ گیا ہو، تو یہ زیادہ اس بنیاد پر شیئر ہو رہے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ساری تیاری دیکھیں، یہ جو کچھ آپ کے سامنے آیا یہ معلوم تو میں پہلے بھی تھا، NSA نے کھلے عام کہا تھا، ان کی ویڈیو موجود ہے کہ جی ہم CPEC کو سیبوٹاج کریں گے، $500 بلین دیں گے۔ ان کے پرائم منسٹر نے کہا تھا جی گلگت بلتستان کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ ہمیں پکار رہے ہیں، تو یہ چیزیں کلیئر تھیں۔ لیکن اب یہ جو ہے پروسیکیوٹیبل ایویڈنس ہے کہ جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں، لا کے پولیٹیکل فورمز، ابھی وہاں پر ہم یہ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹا تو آ گیا، لیکن اس کے ساتھ اب کرتے کیا ہے، کس طریقے سے پرسو کرتے ہیں، کیسے اس کو لیگل ٹرمز میں کنورٹ کرتے ہیں، ابھی یہ ہوگی، اس پہ پتہ چلے گا کارکردگی۔ میں اس پہ میں ڈاکٹر عادل نجم کو شامل کرتا ہوں، لیکن میں ناظرین میں چاہتا ہوں ابھی آپ ایک اسکرین پہ ابھی آپ ویڈیو دیکھیں گے، اس میں انڈین مودی، نریندر مودی جو سے ہیں پرائم منسٹر، انہوں نے آج اپنے ٹروپس کے ساتھ دیوالی منائی، اور وہ پورا یونیفارم کے اندر، وہ پوری فوجی یونیفارم کے اندر، پہلے ٹینک کے اندر آئے، پھر پورے یونیفارم کے اندر آئے۔ اس لیے میں شروع میں ایک بات دیوالی کی کر رہا تھا، دیوالی کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اگرچہ یہ فیسٹیول آف لائٹس ہے، امن کا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں جملہ ہے کہ جیت ہے اچھائی کی برائی کے اوپر۔ آج کے دن یہ سمبل لینا، پورا فوجی بن کر، وہاں بھی انہوں نے باتیں کی ہیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کی اور پاکستان انڈیا کی۔ ابھی جنرل لودھی نے بھی ایک بات کی، ڈاکٹر عادل میں آپ سے اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ تو نہیں ہے کہ ٹرمپ بڑا دوست تھا نریندر مودی کا، وہ بھی ایک قسم کا بدماش تھا، یہ تو بدماش ہیں ہی، اور ان کا خیال تھا کہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ ملتی تھی، بائیڈن وغیرہ کا کم از کم کاغذوں میں بڑا سٹرونگ سٹانس ہے کشمیر کے اوپر،
جو کشمیری لوگوں کے حق میں ہے. 370 کی مخالفت کی انہوں نے, آسام کی رجسٹری کی مخالفت کی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ حساب کتاب لیں گے. ریالٹی میں جو ہوگا وہ تو دیکھی جائے گی. تو کیا انڈیا یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم ایک نیا سٹیٹس کو کر دیں, اس لیے اتنی تیزی کر دی ہے کہ اگر ایک لمیٹڈ کانفلکٹ ہوتا ہے تو ایک بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ کے ذرا حوصلے سے ایک دم ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے, بیک فٹ پہ رہے, ہم حالات کو ایسی نہج پہ لے جائیں کہ امریکن یا کوئی اور ان کے کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالے؟ ہو سکتا ہے, ایک طرح سے ہو سکتا ہے. میرے خیال میں دونوں پارٹیز میں انڈیا پہ تو کوئی خاص مختلف رائے نہیں ہے, دونوں جو ہیں وہ انڈیا کی طرف لین کریں گے. لیکن یقیناً ایگریشن کی طرف یا ہیومن رائٹس کی طرف جو بائیڈن صاحب ہیں اور جو اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ زیادہ بولے گی. ٹرمپ صاحب کی پالیسی رہی ہے خاموش رہو کہ جی ہم جو ہیں تم لوگ کرو جو کرنا ہے, نہ صرف انڈیا کے بارے میں دوسری. لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رہے مالک صاحب کہ ٹرمپ صاحب ابھی بھی صدر ہیں اور 20 جنوری تک صدر ہیں, اور جس طرح کے صدر ہیں وہ تو بلکہ امریکہ میں بھی ڈر یہ ہے کہ پتہ نہیں ان باقی جو دن رہ گئے ہیں اس میں کیا کر لیں. سو یہ ایک پہلو ضرور ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے بھارت کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی کہ ان اے وے پاکستان نے اس پریس کانفرنس سے یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی یاد دلا دیا ہے کہ جناب یہ والا جو مسئلہ ہے جس کو اگنور کیا جا رہا ہے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے اگنور کرنا, بیکاز یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ فلیئر اپ بھی ہو سکتا ہے. سو دونوں طرف سے میرے خیال میں امریکہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. میرے خیال میں شاید اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے. ایک اگر مجھے ایک جملے کی اجازت ہو, ان اے وے آئی تھنک سگنیفیکنس ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان ہیز ٹیکن مور اگریسو نہیں لیکن اوپن سٹانس, ٹرانسپیرنٹ سٹانس بفور کچھ ہونے کے. ہم نے پلوامہ میں یہ دیکھا کہ انڈیا کی ایبلٹی ٹو میک تھنگز اسٹک کہ ڈسپائٹ دی ایویڈنس, ڈسپائٹ کہ وہ کتنا کلیئر تھا, وہ انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی وہ یہ ایک طرح سے لوگوں کو باور کراتے رہے اور کچھ کامیاب بھی رہے کہ جناب یہ ہمارا نہیں ہے, ہم اگریسر نہیں ہے, اگریسر پاکستان ہے. سو آئی تھنک ان دیٹ سینس پاکستان ہیز بین فورسڈ کہ وہ فرنٹ فٹ پہ ہو, اور بجائے اس کے کہ واقعہ کے بعد بتائے کہ جناب دیکھو یہ تو پہلے سے یہ کر رہے تھے. پاکستان ہیز بین فورسڈ میرے خیال میں صحیح کہ وہ پہلے سے ظاہر کر دے, اور ایک طرح سے جو وہ نیریٹو ہمیشہ انڈیا سے آتا ہے. دیکھیں نا آپ نے جو مودی صاحب کا وہ کوٹ دکھایا کہ ہم ان کی زبان میں دیں گے, تو یہ بڑا کیئرفلی کیلیبریٹڈ ورڈز ہیں. کیئرفلی کیلیبریٹڈ ورڈز یہ ہیں کہ وہ ایک طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جناب یہ ایگریشن جو ہے یہ تو پاکستان کرتا ہے. سو اس نیریٹو کو بھی میرے خیال میں توڑنے کے لیے اور جو ریالٹی ہے اور ہو سکتی ہے اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے ان اے وے میرے خیال میں ایک طرح سے یہ نئی اور بہتر اسٹریٹجی. جنرل ایوان یہ بتائیں, مجھے انٹرسٹنگ یہ لگ رہا ہے کہ آج کے دن 2 پریس کانفرنسز ہوئیں, فارن منسٹر کی بھی ہوئی, ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی ہوئی. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ کیا ایز این آرمی مین آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی کلوز اینڈ امیوننٹ تھریٹ ہے جس کی وجہ سے سویلین لیڈرشپ کی بھی ٹاپ ویو آ گیا, ساتھ ہی فوج کا بھی ویو آ گیا, کہ سمپلی یہ ظاہر کیا گیا کہ دونوں ایک پیج پہ ہیں اور بالکل ایگریڈ ہیں, کہ یا ان کو کوئی امیجیٹ خطرہ نظر آ رہا ہے, اس کی بات نہیں کی جا رہی تاکہ پینک نہ پھیلے؟ تھینک یو مالک صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس لیول کی ایگریشن ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جس خوبصورتی سے انفارمیشن کلیکٹ, کولیٹ, سفٹ اور انالائز کر کے ایک کانکریٹ ایویڈنس مہیا کر دی ہے, اس کو اسٹیٹ نے اون کر لیا ہے. اینڈ ناؤ اٹ از اسٹیٹ اسپانسرڈ نیریٹو اگینسٹ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم بائی انڈیا. ہندوستان ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے ایک ساورن اسٹیٹ کے اندر, اور وہ وائلیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کنونشن آف نان انٹرفیئرنس ایز اے UN ممبر. یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے, ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے, جتنی ایویڈنس آج پیش کی گئی ہے. اور جب اس کو اسٹیٹ اون کر کے انٹرنیشنل لیول پہ اٹھائے گی تو ہمارے پاس اب گراؤنڈز ہیں. نان انٹرفیئرنس جو کنونشن ہے, نان انٹرونشن کا جو کنونشن ہے نا ساورن اسٹیٹ, اس کی وائلیشن کو ہم سیکرٹری جنرل اور سیکیورٹی کونسل کے پاس لے جا سکتے ہیں. اور جن بینکوں کی آپ نے بات کی, 14 بینکس ہندوستان کے آلریڈی ایسے ہیں جن کے بارے میں انٹرنیشنل رپورٹس آ چکی ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. اب اگر اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی یہ ایویڈنس ہے تو ایک تو ڈپلومیٹک منور کو اسٹرینتھ ملے گی کہ ہم UN میں جا سکتے ہیں, FATF کے پاس جا سکتے ہیں, اور سیکیورٹی کونسل میں اس ریزولوشن کو لے جا سکتے ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ جو وار ویج کی گئی ہے, میرے خیال میں اب ٹائم آ گیا ہے جب پاکستان کو اس کا ایک
فارمل ریسپانس ماؤنٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو 5 جہتوں کا حملہ ہم پر ہو رہا ہے کہ ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہو رہی ہے، ہماری انٹرنل ہارمنی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے اندر انٹرنیشنل جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں پاکستان کے پرٹیکولرلی ود چائنا، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس میں چائنا کے جو کونسلیٹ تھا اس کو حملہ کیا گیا، اسٹاک ایکسچینج کو حملہ کیا گیا، اور گوادر کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، اور بلوچستان کی جو دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں جو اس وقت افغانستان میں بیٹھی ہیں، اس تھرڈ کنٹری کے گراؤنڈ کو یوز کرتے ہوئے وداؤٹ دی کانسنٹ آف افغان گورنمنٹ یہ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے یہ انٹرنیشنل دہشت گردی ہے اسٹیٹ سپانسرڈ کی. ٹھیک ہے، تو اب جو اولڈ نیریٹو ہم ایک ہمیں جوائن کیا جلیل عباس جیلانی صاحب نے، فارمر فارن سیکرٹری، اور انڈیا اور امریکہ دونوں جگہ سفیر رہ چکے ہیں. السلام علیکم جلیل صاحب. جی وعلیکم السلام. صاحب یہ بتایا آپ نے ساری آج کی ڈیولپمنٹس آبویسلی مانیٹر کی ہوں گی، دیکھا ہوگا جو چارج شیٹس آئی ہے، ایویڈنس آئی ہے، سب کچھ. آپشن کیا ہے پاکستان کے پاس؟ کیا ان کی بینکنگ کی وجہ سے کیا ہم فیٹف کے پاس جا سکتے ہیں، ان کو لے جا سکتے ہیں، یا کیا پہلے یو این سے شروع کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کے پاس یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے لیے کیس ہے جانے کا؟ مالک صاحب میں تو کہوں گا کہ آج جو ایویڈنس پیش کیا گیا ہے فارن منسٹر صاحب کی طرف سے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، یہ تو ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ہمارے پاس بہت ہی ایک انکانٹروورٹیبل ایویڈنس موجود ہے ہندوستان کی انوالومنٹ پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ان کے ایک اسٹیشن چیف تھے اسلام آباد میں، دیپک کول، اور وہ چکری میں جب انہوں نے بی ایل اے کے جو آپریٹرز تھے ان کو پیسے دیتے ہوئے ان کو پکڑ لیا گیا تھا، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ ان کو کیسے ان کو پی این جی ڈکلیئر کریں کہ نہ کریں، کیونکہ اس زمانے میں پیس پروسیس پاکستان اور ہندوستان کا چل رہا تھا. یہ میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں. ان کے ہمارے پاس میرے خیال میں ہمیں تو ایک کولیشن بنانی چاہیے ساؤتھ ایشین کنٹریز کی، کیونکہ تمام ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہندوستان نے اس دہشت گردی کی بنیاد ڈالی، اور اس کو ہم سب کو مل جل کے ہمیں یو این سیکورٹی کونسل میں جا کے یہ جانا چاہیے اور ہندوستان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. میں اب یہ چاہوں گا، میری جو سی ہے رائے یہ ہوگی کہ جس طریقے سے آج ہم نے ایویڈنس پیش کیا ہے، تو ہمارے جتنے بھی یہاں پر P5 اور باقی جتنے بھی ایمبیسڈرز ہیں، یورپینز ہیں، مڈل ایسٹرن ایمبیسڈرز ہیں، افریقن ایمبیسڈرز ہیں، ان سب کو دفتر خارجہ بلا کے اور ان کو نہ صرف بریف کیا جائے بلکہ ان کو یہ ڈوسیئرز بھی ان کے حوالے کیے جائیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی مشنز ہیں وہ اپنے ریسپیکٹو کیپٹلز میں جا کر اور ان کو پیش کریں اپنے نہ صرف فارن آفیسز میں بلکہ وہاں پر بھی وہ وہاں کی جتنی بھی پریس کور ہے ان کو بلا کے ان کے سامنے یہ ایویڈنس پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک بہت بڑی ایک میڈیا اسٹریٹجی لانچ کرنے کی ضرورت ہے. ملک صاحب ہوتا یہ رہا ہے کہ ایویڈنس تو ہمارے پاس موجود تھا لیکن ہم کبھی اس کو پبلک ڈومین میں نہیں لے کے آئے تھے. ہمارے پاس اتنا مواد موجود ہے کہ ہم اس کو شیئر کرتے تھے جو اہم ممالک کے ساتھ، یا کبھی یو این سیکرٹری جنرل کے ساتھ کیا کرتے تھے، یا کبھی ہندوستان کے ساتھ جب مذاکرات ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بھی ہم شیئر کرتے تھے، لیکن پبلک ڈومین میں ہم اس کو لے کے نہیں آئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. لیکن اب اس فیصلے کے بعد اگر میڈیا کی طرف سے ہماری طرف سے کیمپین نہیں چلتی اور ڈپلومیٹک ایک کیمپین نہیں چلتی اور اس کو یو این جلیل بھائی مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا ہمارے پاس ٹنز آف ایویڈنس تھی جو ہم شیئر نہیں کرتے تھے. آپ بڑے اس لحاظ سے یونیک رہے ہیں، آپ انڈیا میں بھی رہے، آپ امریکہ میں بھی رہے، اور آپ فارن سیکرٹری بھی رہے. کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں ہم نے کیا جب ہم نے کانسٹنٹلی دیکھا کہ پرائیویٹلی ڈوسیئر ایکسچینج کرنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہم نے بائیلیٹرلی جو انفارمیشن بتائی اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو ہم نے اتنا عرصہ کیوں نہیں یہ پبلکلی شیئر کیا؟ یہ ایک بہت بڑا ایک اٹس اے گڈ کویسچن مالک صاحب، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کا بھی سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو کبھی پیس پروسیس چل رہا ہوتا تھا ہندوستان کے ساتھ ماضی میں، جس کی مصلحت کی وجہ سے ہم اس کو پبلک ڈومین میں نہیں لے کے آتے تھے، یا ہم جب ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ شاید زیادہ افیکٹو ہو اگر ہم اس کو ایک ڈسکریٹلی باقی ممالک کے ساتھ شیئر کریں. اب ہم نے دیکھا کہ چونکہ ایک جیو اسٹریٹجک ایجنسی ہے، ایک پرائرٹیز چینج ہو گئی تھی دنیا کے اہم ممالک کی، اور وہ ہندوستان کے ساتھ ان کے ساتھ اتنے مفادات وابستہ ہو گئے تھے کہ وہ کسی بھی صورت میں ہندوستان کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اگر ہم ان کو ایویڈنس دیتے بھی تھے. تو اب میرے خیال میں یہ ایک فیصلہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ
کیونکہ اس بات کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو پبلک ڈومین میں لے کے آیا جائے تاکہ جو ایک وہاں پر ایک میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کیمپین بھی جو ہے وہ اپنا ہندوستان کے خلاف چل رہی ہے پچھلے 4-5 سال میں، تو اس کا بھی ایک جو ہے اس کا ہمیں میں ایک سوال آپ سے جلیل بھائی کروں گا، یہی سوال میں نے باقی لوگوں سے بھی کرنا ہے، بیکاز مجھے ایک پیٹرن نظر آتا ہے جتنا ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ بلوچستان ہے تمام ٹارگٹ ان کا انڈینز کا پاکستان میں افراتفری کی جو بیس بنانے کا اور اس کا ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور مجھے اجیت ڈوبل کی بھی بات یاد ہے کہ اجیت ڈوبل نے بھی اپنے لیکچرز میں یونیورسٹی میں بھی صاف کہا کہ جو ہے بلوچستان کو ہم شروع کر سکتے ہیں. میں پرائم سے گیلانی تھے اس وقت، ہم مجھے یاد ہے جب گئے ایجپٹ تو وہاں پہ بھی ان کی جب گجرال صاحب سے میٹنگز تھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں پرائم منسٹر نے بتایا کہ میں نے اس وقت گجرال صاحب سے بات کی کہ آپ بلوچستان میں کیوں نہیں اپنا ہاتھ روکتے، تو انہوں نے آگے سے کہا آپ کشمیر میں مداخلت بند کر دیں گے، ہم بلوچستان میں بند کر دیں گے. تو اوپنلی اس کی ایڈمیشن بھی تھی. یہاں بھی ہمیں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو 24 ممبر ایک کمیشن بنایا را نے، جس میں را والے بھی ہیں، یہ دوسرے بھی ہیں، وہ بھی بلوچستان فوکسڈ ہے. $60 ملین جو رکھے گئے ہیں وہ بھی بلوچستان فوکسڈ ہیں. 700 لوگوں کی جو ایک فورس بنائی گئی ہے وہ بھی بلوچستان کے اندر سی پیک کے اندر ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر سی پیک ایسی چیز ہے جو امریکنوں کو بھی پسند نہیں ہے، سی پیک ایسی چیز ہے جس سے اب چائنا اور پاکستان دونوں ہٹ ہوتے ہیں، تو جب یہ ساری ایکٹیویٹی را کی اور افغان گورنمنٹ سے مل کے سی پیک / بلوچستان پہ آتی ہے تو ہمیں پھر سپورٹ تو نہیں ملے گی امریکہ سے یا کسی اور سے، بیکاز ہمارا ان کا دشمن چائنا کا پروجیکٹ سی پیک، ہم اس کے ساتھ ہیں. تو there's a method to this madness. تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو مزید اسٹرینتھ ملتی ہے. وہ چک ہیگل جو ان کے امریکہ کے سیکریٹری ڈیفنس تھے، انہوں نے 2013 میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جو کہ آج بھی موجود ہے، اپنا گوگل پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا تھا اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان بلوچستان کے اندر انوالو ہے اور وہاں پہ مداخلت کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی وہ کافی عرصے سے اس میں انوالو تھے، اور چونکہ افغانستان میں بھی ایک ہاسٹائل گورنمنٹ تھی تو اس کا بھی وہ ایڈوانٹیج لیتے تھے ہندوستانی، کیونکہ بلوچستان کا اور افغانستان کے جو کہ بارڈرز بھی ملتے ہیں تو اس وقت اس کا بھی ایڈوانٹیج ہوا تھا پہلے. اب یہ جو سی آپ نے بات کی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی، تو اس میں ایک وضاحت ضرور کرتا جاؤں گا کہ میں 2013 سے لے کے 2017 تک امریکہ میں سفیر تھا، اور اس زمانے میں ہمیں اوباما ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کبھی سی پیک کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، بلکہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ ایک بہت اچھا ایک اکنامک پروجیکٹ ہے، اور وہ ہمارے سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا ہم بھی اس میں کبھی کسی وقت شامل ہو سکتے ہیں. تو اس وقت ہمیں ایک وہ اسٹریٹجی، یہ جو چینج آئی ہے ان کی اوپن مخالفت کی، یہ آئی تھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دوران، جس میں کہ انہوں نے چونکہ مخالفت شروع کر دی اس کی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی کھلم کھلا، تو اس سے بھی ہندوستان کو ایک شہ ملی کہ وہ اس کو بلیٹنٹ طریقے سے وہاں پہ انٹرفیئر کرے. اور پھر ایک اس کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ان کو گلوان میں چائنا کے ہاتھوں جو ایک ہیوملیشن سفر کرنی پڑی، تو اس وقت بھی ہمارا اندازہ یہی تھا کہ اس خفت کو اور اس جو ان کی ہیوملیشن کو جو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ ضرور اپنے ان ایسٹس کو وہ کریں گے، اپنا ایکٹیویٹ کریں گے. تو وہی کچھ ہو رہا ہے. میرے خیال میں اس کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. میرے خیال میں وہ ایک اچھا کیا ہے حکومت نے کہ اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈوسیئر نکالا ہے. لیکن جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ اگر ہم اس کو یہیں پہ نہ چھوڑیں بلکہ اس کو آگے لے کے چلے، ہمارے مشنز آگے لے کے چلیں، ہمارا میڈیا اس کو آگے لے کے چلے، ہم اس کو UN سیکیورٹی کونسل کے اندر ریز کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہندوستان کے اوپر اور وہ تمام ممالک جو کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی کچھ کوئی اثر پڑے. جیل صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. ڈاکٹر عادل سیم کویسچن، جو انہوں نے یہ پاپوری بنائی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے.
ایک طرف تو پاکستان کو جو رگڑنا ہے انڈیا نے وہ تو پلان بنایا ہوا ہے. انہوں نے بہت بڑا اس میں حصہ ایک سی پیک ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹیز کا ڈال دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا یور اینیمیز از مائی فرینڈ. تو امریکہ کو بھی بڑا سوٹ کرتا ہے کہ چلو یہ سی پیک کے پروجیکٹ, چائنا کو تکلیف ہوگی, سب کچھ ہوگی, تو اس کی وجہ سے شاید اس پہ ریاکشن کم آئے. واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جینوئنلی میتھڈ ٹو میڈنس ہے, اور کس طرح ہم اس کو ڈیل کریں؟ بھارت کی طرف سے اگر ایسا ہے تو آئی تھنک وہ بیک فائر کرے گا. جیلانی صاحب نے بھی بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں امریکہ سرٹنلی جو ہے وہ چین کو اپنا مخالف سمجھتا ہے. اب کم از کم ٹرمپ کے دوران سی پیک کو پسند نہیں کرتا, لیکن اس حد تک جانا کہ اس کو وائلنٹلی سیبوٹاج کیا جائے امریکہ کے حق میں نہیں ہے. امریکہ اس کو ایسکلیٹ ہرگز نہیں کرنا چاہے گا, بیکاز وہ اس کو لے آئے گا ڈائریکٹ کانفرنٹریشن ود چائنا. اور اس میرے خیال میں جو ریولیشنز ہوئی ہیں وہ بھارت کو صرف امبیرس نہیں کرتی, وہ ایک طرح سے امریکہ کو بھی امبیرس کریں گی ان دا سینس کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کے قریب ہے. سو آئی ڈو ناٹ تھنک کہ امریکہ یہ چاہے گا کہ اس قسم کی کارروائی, وائلنٹ کارروائی جو ہے وہ کی جائے سی پیک پہ, اور اگر کی بھی جائے تو وہ پھر ٹک ہو جائے, کیونکہ وہ تو پھر بھارت, امریکہ اور چین کو ایک طرح سے ایسکلیٹ کر دے گا. تو ان اے وے یہ جو ہے وہ آئی ہوپ بھارت کو یہ یاد دلائے گا کہ امریکہ کو یاد دلائے گا کہ بھارت ریلائبل پارٹنر نہیں ہے, کہ بھارت کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں وہ اوور ویلم کر جائیں گے. سو آئی تھنک امریکہ دیکھتا ہے بھارت کو ایز اے, ایک طرح سے آپ سمجھ لیں نا ایک سٹاپ ارینجمنٹ, لیکن وہ ایسکلیشن بالکل نہیں چاہے گا اور نہ ہی چین چاہے گا. تو آئی تھنک یہ جو اناؤنسمنٹ اور جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ بڑی کیئرفلی ورڈڈ تھی, اور ورڈڈ وہ اس طرح تھی کہ اگر کوئی حرکت ہوتی ہے بھارت کی طرف سے یا ایسکلیشن بڑھتی ہے تو وہ جو سرکل ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا کہ دیکھو اس میں ایک چین کی بھی ٹارگیٹنگ ہے, اس میں ایک سی پیک کی بھی ٹارگیٹنگ ہے. دیر فور آپ انڈیا پاکستان سے بڑی بات بن رہی ہے. چلے میں بیفور آئی گو ٹو دا جنرلز, ہمیں ڈاکٹر موہت یوسف نے جوائن کیا ہے, اسپیشل اسسٹنٹ پی ایم اور نیشنل سیکورٹی. تھینک یو موہت. موہت آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ویلکم. اچھا موہت ایک بات, دو تین سوال ہیں, کوئک کویسچنز 2-3 کوئک کویسچنز ٹو یو. 15 اکتوبر کو آپ انٹرویو دیتے ہو کرن تھاپر کو, اس میں آپ کافی چیزیں اس میں انڈیکیٹ کرتے ہو, جو چیزیں آج ڈیٹیلز آئیں. آپ نے اس میں سے بہت سے کلیمز اس میں ڈالے اور آپ نے کہا کہ سون ایویڈنس آئے گی. 1 مہینے کے اندر پھر آج ہم ایک بہت بڑی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں ڈی جی ISP اور فارن منسٹر کی, اور اس کے اندر بڑی کنونسنگ ایویڈنس آتی ہے, سامنے آ جاتی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ پہلے آپ پریس کانفرنس کرتے ہو, ودن 30 days گورنمنٹ کی فل فلیج ایویڈنس کے ساتھ آتی ہے. کیا ہم کوئی خطرہ دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انڈینز کوئی سیریس ایگریشن, کراس بارڈر ایگریشن کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ 20 جنوری کا کیا لنک ہے کوئی؟ اس وقت ٹرمپ جیسا بندہ پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, ہی کین ڈو اینی تھنگ. وہاں تو امریکہ میں تو یہ بھی ڈر پڑا ہوا ہے کہ ٹرمپ کہیں اور جنگ نہ چھیڑ دے. کیا یہ 2-3 چیزیں ایسی سیریس تھریٹس ہیں؟ کیا پاکستان انڈیا کا سیریس تھریٹ ہے جو آن دا ہورائزن ہو, لمیٹڈ وارفیئر یا واٹ ایور, جس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہو پہلے؟ تھینک یو مالک. دیکھیں 2-3 باتیں میں کروں گا. پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا انٹرویو اور پھر مہینہ, اب میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آج ہم نے پریس کانفرنس کر لی ہے, اس وقت کافی ہم نے یہ ڈیبیٹ کی تھی بات, کیا یہ کہہ دینا چاہیے کہ نہیں. ایک رائے یہ تھی کہ جی کہہ دیں گے تو پھر یہ نہ ہو کہ اس کے وہ پہلے سے اس کو کوئی انڈرمائن کرنے کی کوشش کرے انفارمیشن کو, ہندوستان وغیرہ. لیکن بات اس وقت بھی یہ تھی کہ جب ہمارے پاس ایویڈنس ہے, انفارمیشن ہے, وی آر کانفیڈنٹ, تو کیوں نہیں بتانا. تو اس لیے اس وقت ہم نے یہ بالکل سامنے لے آئے تھے, اور اب یہ کچھ مرحلے اس میں پورے ہونے والے تھے, وہ ہوئے تو اب ہم نے کر دی. دیر از نو اسپیسیفک, یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ آج ہوا کل کیوں نہیں ہوا. 20 جنوری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو سامنے لانے کا. وہ تو اگر ہوتا تو اس وقت میں نہ بولتا, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کس نے جیتنا ہے امریکہ میں. جہاں تک بات ہے کہ آن دا ہورائزن کچھ ہے کہ نہیں, اگر ایک چیز ہے جو اس پریس کانفرنس سے نیگیٹو نکل سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک غلط فہمی نہ ہو کہ پاکستان میں کوئی رسک بڑھ گیا انسٹیبلٹی ہونے کا, ہندوستان کہیں کامیاب ہونے جا رہا ہے ٹیررزم کی لہر بڑھانے میں. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے بہت سا ایویڈنس جو ہم نے آج پریزنٹ کیا ہے وہ ہے جو ان کے عزائم تھے پورے نہیں ہو سکے, وہ روک دیے گئے.
اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں انفارچونیٹلی یہ سیکیورٹی انٹیلیجنس بزنس ایسی ہے کہ 99% کامیابیاں جو پاکستان کی ریاست کو ہوئی ہیں اس پہ کوئی کریڈٹ نہیں ملتا, وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوئی ہیں. وہ تو آج پریس کانفرنس ہوئی تو ہم نے کچھ بتایا. جو 1% بدقسمتی سے ٹریجڈیاں ہو جاتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پریونٹ کر چکے ہیں, اور جہاں پہ کوئی ہو گیا انفارچونیٹ انسیڈنٹ اس کے بھی تانے بانے کہاں ملتے ہیں. دیکھیے اگر ہم نے یہ سارا کچھ دیکھ کے ڈسمینٹل نہ کیا ہوتا تو کبھی انفارمیشن کوئی ملک بھی ایسے نہیں دیتا, بلکہ اس کے بعد بھی نہیں دیتا. وی آر سو کانفیڈنٹ آف دس انفارمیشن, اور اس چیز سے بھی کہ الحمدللہ تھنگز آر انڈر کنٹرول اور انڈر کنٹرول رہیں گی. ہاں یہ بات درست ہے, بھارت کوششیں کر رہا ہے, روز کر رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, لیکن الحمدللہ تھنگز آر انڈر کنٹرول. کوئی انسٹیبلٹی کی طرف پاکستان نہیں جا رہا, لیکن یہ ضروری تھا بیکاز وی ور سو شیور آف دی انفارمیشن کہ اب دنیا کو کھل کے بتایا جائے, تاکہ وہ بھی جو بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان نے ایویڈنس نہیں دیا, دیتے نہیں ہیں. ابھی میں کوئی ٹویٹ دیکھ رہا تھا امریکہ میں, وہ کوئی تھنک ٹینک کچھ جو ہمارے دوست نہیں ہیں وہ کہہ رہے تھے جی یہ تو بار بار پاکستان کہتا رہے. ہاں اب انہوں نے ایویڈنس سامنے رکھ دی, اب ذرا غور سے دیکھنا پڑے گا. تو دیکھیں, اور اگر کوئی لوپ ہول ان کو مل گیا تو آپ مجھے آ کے پکڑ لیں. اتنے شور ہیں ہم اس ایویڈنس کے. تو اب کیا ہوگا؟ کیا آپ لوگ پہلے انڈین بینکس 14 بینکس کی پہلے بات ہو رہی تھی, فنڈنگ وغیرہ کی, مشکوک فنڈز ان کے ٹرانسفرز تھے, اس میں بھی آپ نے 2 بینکس کا نام لیا, پنجاب بینک آف انڈیا کا نام بھی لیا ہے. کیا آپ لوگ اب فیٹف کے اوپر انڈیا کے ڈالنے کی بات کریں گے, یا اب آپ سیکیورٹی کاؤنسل میں جا رہے ہیں؟ یہ لاجیکلی کہاں لے کے جا رہے ہیں اب آپ اس بات کو؟ دیکھیے جہاں جہاں پاکستان اس کو لے جانا چاہیے, یو این ہے, ڈیفینیٹلی ہے, P5 ہے, یورپ کے امپورٹنٹ ملک ہیں, جن ممالک OIC ہے وہاں ہر جگہ یہ بات اب جائے گی. اور جو ڈوسیئر جہاں جہاں جائے گا, میں یہ بھی واضح کر دوں, اس میں ہم نام بھی دینے کو تیار ہیں جو ہم نے ریڈیکٹ کیے, آبویسلی پبلک ڈومین میں نہیں آ سکتے فار سم ریزنس, وہ بھی جائیں گے. اور دوسری طرف یہ جو آپ فیٹف کی بات کر رہے ہیں, آج ہم نے بھی بات کی کہ ہندوستان لابی کر رہا تھا, وہ غلط طرح سے انڈر دا ٹیبل نیفیریس ایجنڈا کے تحت کیا کہہ رہے تھے دنیا کو کہ یار بات تو ٹھیک ہے, پاکستان نے یہ امپروومنٹس تو کر لی ہیں, لیکن آپ اس کو ادھر ہی رکھیں پولیٹکلی. ہم یہ بات نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایویڈنس دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے بینک کیا کر رہے تھے. اچھا, اور ہماری جو بات ہے فیٹف کی, وہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں سسٹم میں, سسٹم روبسٹ ہونا ضروری تھے, کچھ چینجز آنا ضروری تھی. یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے بینک جو ہیں وہ شامل ہیں اور جان کے کریں. یہ تو ہندوستان کی ریاست اپنے بینک استعمال کر رہی ہے, تیسرے ملک کے بینک, چوتھے ملک کے بینک استعمال کر رہی ہے, ان کو بھی مسئلے میں ڈال رہی ہے. تو اور روگ سٹیٹ کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے میرے بھائی, اور اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ اگر اب بھی I tell you honestly مالک, اگر اب بھی دنیا اس کو سیریسلی نہیں لے کے ہندوستان کو کمپیل کرے گی کہ یہ معاملہ آگے نہیں جا سکتا, ریورس کریں, پھر شاید امن از واقعی ناٹ دا پرائیورٹی, کہ اور تو کوئی اس سے کنکلوژن نہیں نکل سکتی. بٹ میں کوششلی آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ اب چاہے بھی تو دنیا آنکھیں بند نہیں رکھ سکتی, شرمندہ ضرور ہوں گے. موہت 2 questions دین آپ کو ہم جانے دیں گے. ایک کویشچن یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا کہ نومبر دسمبر میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی پوری پلانڈ ہے اور چیزیں سب کچھ ہیں. کیا وہ ابھی بھی متوقع ہے, یا جیسے آپ کہہ رہے ہو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ دیٹ پاسبلٹی از گون, یا وہ تھریٹ ریل ہے اور ابھی ہے؟ دیکھیں آبویس بات ہے, جب ہم نے یہ اناؤنس کر دیا کہ نومبر دسمبر میں یہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہمیں پتہ ہے, تو وہ والی چیز تو نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور کوششیں کر رہے ہیں, آبویسلی کر رہے ہیں. دیکھیں جس ملک کا وزیر اعظم ایک سیل بنائے, اپنی فوجی انٹیلیجنس کو ڈالے, اپنے سویلین انٹیلیجنس کو ڈالے, اور کہے میں اوورسی کروں گا کہ یہ سی پیک انڈرمائن ہو, ختم ہو, تو پھر آپ سوچ لیں کہ وہ کس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں بھی سارے ادارے کھڑے ہوئے ہیں, سارے 24 گھنٹے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سینڈ اینی میسج جس سے یہ لگے, نہ ہی پریس کانفرنس میں ایسی کو بات تھی کہ خدا نہ خواستہ کیا ہونے لگا ہے. پاکستان الحمدللہ اس لہر سے گزر گیا ہے دہشت گردی کے, ریورسبلی انویسٹمنٹ کے لیے سیف ہے, لوگوں کے لیے سیف ہے. ہندوستان کوشش کرتا رہے. دیکھیں آج ہم آپ کو نہ یہ پریس کانفرنس ہوتی تو یہ بات نہیں ہونی تھی, لیکن ہمیں تو معلوم ہے, ریاست کو تو معلوم ہے, چیزیں ہو رہی تھیں, لیکن الحمدللہ وہ روکی جا رہی ہیں. ہاں کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں, اسپیٹ آف وائلنس بڑی ہے, دیٹ واز ون آف دا ریزنس ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن پلیز بی ایشورڈ کہ 24 گھنٹے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کوئی چیز ہونے نہ پائے. لاسٹ کویسچن موہت, لاسٹ کویسچن جو بڑا میری الارمنگ تھا کہ انہوں نے کہا کہ 700 لوگوں کی ایک ملیشیا فورس کریٹ کی ہے بھارت نے بلوچستان میں
टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। $60 मिलियन उसके लिए रख दिए गए हैं। $60 मिलियन रुपए में बहुत बड़ी रकम होती है, सब कुछ है। कैसे डील करेंगे इसके साथ फिर हम? इसका एक तकनीकी जवाब है जिसकी तरफ मैं नहीं जाता, लेकिन इसका एक और जवाब है जो मैं देना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ये पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। ये है एक वीकनेस, और ये मैं अपने जिस जाविये से मैं देखता हूँ इस अपने दफ्तर में बैठ के, दिस इज़ व्हाट बॉदर्स मी। देखिए मालिक, जहाँ पे आपको ये एविडेंस नज़र आ जाए कि एक आपका हमसाया आपके साथ क्या करना चाहता है, तो फिर जब होल ऑफ नेशन अप्रोच ना हो, जब ये इशू भी नेशनल ना रहे और पॉलिटिसाइज हो जाए, तो फिर दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। फिर दुनिया भी कहेगी कि ये तो अंदर से ऐसी बात है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो इन इश्यूज़ को खुदारा आप नेशनल बनाएं। मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस पे वो ले दे, पॉलिटिकल बहस बाकी चीज़ों पे चले, इसको वहाँ से निकाल दें। दिस इज़ अ क्रूशल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, जब दुनिया हमारी बात मानने पे मजबूर होगी। अगले 2-4 माह ये वाले जो टॉपिक्स हैं, कश्मीर है, ये टेररिज्म वाली बात है इंडिया की, इनको प्लीज़ उससे बालातर कर दें, एंड देन यू विल सी कि वो काम भी आसान हो जाएगा। क्योंकि एक और बात भी जहन में रखें, अनफॉर्चुनेट, कि वो जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो यहाँ पे सैबोटाज जो चीज़ें कर रहे हैं, कोई इंग्रेस करके ही करते हैं ना। तो वो जो डिवीजन है वो हमें ख़त्म करनी है अपनी, ताकि पूरा पाकिस्तान खड़ा है और उनको पता है कि यहाँ चाहे भी तो कुछ नहीं हो सकता। मोहित, वन लास्ट क्विक क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि ट्रंप की रिमेनिंग जो टाइम रह गया ऑफिस के अंदर, इसका फ़ायदा उठाते हुए कोई एग्रेशन करे इंडिया, बिकॉज दे नो कि ट्रंप साहब तो दूसरी तरफ देखेंगे? क्या 20 जनवरी तक कोई इस वजह से कोई ख़तरनाक चीज़ हो सकती है? नहीं देखेंगे यार, दूसरी तरफ नहीं देखेंगे। देखें, इंडिया लाइबिलिटी बन गया है अपने ही दोस्तों के लिए। जब ट्रंप एक प्रेसिडेंशियल डिबेट में कहता है फिल्थी, तो वो दिल्ली की एयर को फिल्थी नहीं कह रहा, उसके ज़हन में कोई और चीज़ है इंडिया के बारे में। जब वो उनसे वीज़ों पर लड़ता है, तिजारत पर लड़ता है, ठीक है, वो एग्रीमेंट और वो सारा कुछ, उसमें कोई शक नहीं है और हमें आंखें बंद नहीं करनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो है ना कि जी वो हिंदुस्तान नेचुरल एलाई शैलाई, ये ख़त्म हो गया मामला। वो अंदर से इतना खोखला हो गया है, सबको नज़र आ रहा है। काउंटर वो होता है मेरे भाई जिसके पास खुद अपने पल्ले कुछ हो, तो वो तो अपने आप को काउंटर कर रहा है, तो चीन और पाकिस्तान को किधर काउंटर करेगा? आई एम नॉट टू वरिड, लेकिन ऑब्वियसली दे विल कीप ट्राइंग फॉर थिंग्स। आज LOC पे आपने देख लिया है, और इंशाल्लाह सारे साथ खड़े होके मिल के ये काम होगा। ये सिर्फ रियासत एक इदारा और इस तरह नहीं चलेगा, और हम सारे एक पेज पे हैं। सिर्फ ये जो बिकरिंग है ऑन दीज इश्यूज, इसको प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें और इसको ख़त्म करें ताकि हम आगे चल सकें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोहित फॉर टॉकिंग टू अस। जनरल खालिद, ये अपना लोधी साहब ये बताएं कि गवर्नमेंट का हमेशा से स्टांस रहा है, प्राइम मिनिस्टर का कहा है कि हर चीज़ का एक डायलॉग सोल्यूशन होता है, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। वो तालिबान पे भी बोलते थे, जेनरिक है। फ़ौज ने आज पूरी इन्वेस्टिगेशन, एक पूरे डोसियर्स निकाल दिए हैं। नज़र आ रहा है कि ये रवैये जिसको कहते हैं ना, जो पंजाबी में कहते हैं ऑन अ लाइटर नोट, वसन वाली गल्लां नहीं हैगियां। बड़ा एग्रेशन नज़र आ रहा है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी में एग्रेशन नज़र आ रहा है। तो अब पाकिस्तान क्या करे? क्या इसका फ़ौजी सोल्यूशन होगा इन चीज़ों का, कि क्या, हाउ डू वी डील विद दिस? जी, मेरे ख्याल थोड़ी सी बात यूसुफ साहब ने कही है, जिसमें होल ऑफ नेशन अप्रोच है, जिसमें फ़ौज भी शामिल है, साफ ज़ाहिर है। देखिए, बात यह है कि हमें ये एवेल्युएट करना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे हम कन्विंस कर भी लें दुनिया को, और वो ये बात मान भी लें कि हमारा एविडेंस बिल्कुल दुरुस्त है, तो उसका आउटकम क्या होगा? ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए। तो सबसे बड़ा रोग मुल्क जो दुनिया मानती थी कि रोग है, वो तो इसराइल था। तो आज उसके साथ क्या हो गया है? सारा गुडी गुडी ठीक हो गया है। तो अगर हम ये समझें कि ये सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमने एविडेंस इकट्ठा कर लिया है, हम भारत के रवैये में कोई बदलाव देखेंगे या फ़र्क डाल देंगे इसलिए कि ये बड़े बड़े मुल्क उस पर दबाव डालेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। जिनका वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो इसको सुनेंगे और अनसुनी कर देंगे, आपको लेला पोती कर देंगे, जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बाकी फोरम्स हैं, इंटरनेशनल फोरम, जो लीगल फोरम्स हैं, वो तो ये तो एक अलग एक पूरा मामला है कि ये हम कैसे चलाते हैं। लेकिन ये सारा मामला होगा डिप्लोमेसी में, लॉफेयर में। अब डिप्लोमेसी, लॉफेयर, पॉलिटिकल एरेना एंड मिलिट्री एरेना, अगर आपने मिलिट्री और पॉलिटिकल को छोड़े रखा और इधर आप जोर लगाते रहे तो लगाते रहे,
اور یہ جو بیانیہ ہے کہ جی سارے مسئلے بات چیت سے حل ہوتے ہیں، تو میں تو بار بار یہ سوال کرتا ہوں ٹی وی پہ اور آپ کے سامنے میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ کون سا مسئلہ بات چیت سے حل ہوا ہے۔ سیریا کا مسئلہ بات چیت سے حل ہوا ہے، لیبیا کا بات چیت سے حل ہو رہا ہے، یمن کا بات چیت سے حل ہوا ہے، افغانستان کا بات چیت سے حل ہوا ہے۔ بھائی بات چیت تو تب ہوئی ہے جب سارے باقی انہوں نے اپنے آپشنز ختم کر لیے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کو کشمیر کے اندر فل ملٹری سپورٹ دینی چاہیے، جو وہاں کی موومنٹ ہے سب کچھ ہے، فل انوالو؟ یہ اس لیے کہ باقاعدہ یو این کی ایسی قراردادیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ آکوپائیڈ لوگوں کی ہیلپ کی جائے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر طریقے سے ہیلپ کی جائے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں آپ نے میری بات کہہ دی ہے۔ جنرل اوان یہ مجھے بتائیں، جو لودھی صاحب تو اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہی کرے جو پہلے کر رہا تھا، پھر ہم نے ہٹ گئے، اس کا دنیا میں ماحول بدل گیا اور اب ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، لیکن اگر پاکستان جو ان کی اگر جنرل لودھی والی بات پہ ہم جائیں تو پھر تو ہم لوکل جو انڈیجنس موومنٹ ہے ہم تو اس کے بھی شک و شبہات پیدا کر دیں گے کہ وہ لوکل موومنٹ نہیں ہے، وہ لوکل اپرائزنگ نہیں ہے، پھر تو بلکہ انڈین سٹانس کو تقویت نہیں ملے گی کہ ایک تو جی فورن انسپائرڈ پھڈا ہے کشمیر میں۔ ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات ابھی کشمیر سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اب پاکستان کی مین لینڈ انڈر اٹیک ہے، اب سوورینٹی آف پاکستان انڈر اٹیک ہے۔ جو بلوچستان ہے یہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے، سی پیک کشمیر کا حصہ نہیں ہے، جو افغانستان سے جو دہشت گرد داخل کیے جا رہے ہیں یہ حصہ نہیں ہے، چائنی کونسلیٹ کشمیر میں نہیں تھا، سٹاک ایکسچینج جو کراچی میں اٹیک ہوا یہ کشمیر میں نہیں تھا۔ جب پاکستان کی مین لینڈ انڈر اٹیک ہے تو گھر کی چار دیواری اونچی کرنے سے دشمن واپس نہیں جاتا، آپ نے باہر نکل کے اس کا ہاتھ توڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان کو اس وقت جو ملٹی پرانگ سٹریٹجی جس کی جنرل لودھی صاحب بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ جنگ ڈپلومیٹک ڈومین میں بھی لڑنی ہے، پولیٹیکل ڈومین میں بھی لڑنی ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بھی رابطے رکھنے ہیں، ان کو بھی آگاہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس تھریٹ کو، جس جنگ کو ہماری اوپر نافذ کر دیا ہے اس کا اسی کوئن میں جواب بھی دینا ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے جو پرماننٹ 5 ہیں ان کے علم میں کوئی اضافہ کیا ہے، تو میری لمیٹڈ سوچ کے مطابق اگر MI6 کو اور را کو یا CIA کو یا KGB کو یا موساد کو یہ انفارمیشن دے کے ہم نے ان کے لیے کوئی نئی بات لائی ہے تو آئی ایم سوری، ان کو ہم سے زیادہ انفارمیشن پہلے بھی ہوگی کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں شاید اسے بہت ساری ہوسٹائل ایجنسیز کی معاونت بھی شامل ہوگی۔ ڈاکٹر عادل، جب ہمارے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ انڈر اٹیک ہیں، تو ان کا دفاع بھی ہم نے خود کرنا ہے۔ دیواریں اونچی کرنے سے یہ خطرہ نہیں ٹلے گا۔ دیواریں اونچی کرنے سے میرا مراد ہے صرف فینس لگا لینے سے، ایک ڈویژن سی پیک کی سیکیورٹی کے کھڑا کر دینے سے، جو ہول نیشن اپروچ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، پولیٹیکو سوشل ریسپانس، پولیٹیکو سوشو ایکنامک ریسپانس، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ملٹری ریسپانس کی بھی تیاری رکھیں۔ Before I go to Dr. Adil Najam, because مجھے لگ رہا ہے our generals are getting impatient and spoiling for war. عادل میں آپ کا لیتا ہوں کامنٹ اس کے اوپر، میرے ساتھ میں بھی آ رہا ہوں، میں بھی آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ شاہد خان عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، فارمر پرائم منسٹر نے۔ السلام علیکم شاہد جی۔ وعلیکم السلام۔ شاہد ایک کوئک کویسچن، مجھے پتا آپ ایک اور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جوائنٹ DGISPR کی اور فورن منسٹر کی، اس میں دو چیزیں بڑی الارمنگ ہیں۔ نومبر دسمبر سیریس ان کا خیال ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اگرچہ موعود یوسف نے کہا ہے کہ وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گی، لیکن ایک سینیریو ہے GB کے اندر، کراچی، لاہور، پشاور کے اندر میسو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پلان ہے انڈینز کا۔ پھر ٹارگیٹنگ ہے ریلیجس اسکالرس کی، پرومننٹ پرسنالٹیز کی انکلوڈنگ پولیٹیکل لیڈرز، سب کچھ پبلک پلیسز میں دھماکوں کی، سب کچھ۔ کیا اپوزیشن اس وارننگ کو ود ایویڈنس کے ساتھ آئی ہوئی ہے سیریسلی لے گی؟ اپنے جلسے جلوس ابھی آپ پوسٹ پون کریں گے، یا جیسے مجھے آپ کے ایک دو لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ بریفنگ اس لیے کر دیا تاکہ ہماری PDM کے جلسوں سے ہمیں ڈرا دیں لوگوں کو؟ کیا آپ لوگ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں اور کچھ اپنی چینجز کریں گے پلاننگ میں؟ مالک صاحب، یہ معاملات کی تشہیر نہیں کی جاتی، ایسے معاملات کی ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے تو آپ جس کے خلاف انفارمیشن ہوتی ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس ایک کریڈیبل انفارمیشن آئی ہے، آپ اپنی پروٹیکشن کر لیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ یہ سٹیپس لے لیں
یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ معاملات پریس کانفرنس کی زینت نہیں بنتے, وہاں صرف پینک پھیلتا ہے, اور جس طرح آج لوگ بات کر رہے ہیں ابہام پیدا ہوتا ہے. لوگ آپ کی بات کو شک اور شبے سے دیکھتے ہیں. یہ تھریٹس پاکستان کے خلاف ہندوستان 73 سال سے کر رہا ہے, یہ ہمیشہ سے تھریٹس رہی ہیں. آج ذرا اس کو سوچ سمجھ کے ان معاملات کو کرنا چاہیے. ان کی طرح تشہیر مناسب نہیں ہے, اور پھر آپس میں فیصلہ کر لیں. اگر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہہ رہا ہے کہ تھریٹ کو کوئی اس کے ایفیکٹ نہیں ہوگا, پہلے آپس میں یہ باتیں طے کر لیا کریں, پھر عوام کے سامنے آیا کریں. یہ تھریٹس ہمیشہ رہی ہیں, آتی رہی ہیں, ان کی تشہیر نہیں ہوتی, ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. سو بیسکلی اپوزیشن کے پلاننگز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اپوزیشن اپنا کام کرے گی. کیا ہم اپنی زندگی بند کر دیں اور گھر بیٹھ جائیں سارے, پھر حکومت بھی بیٹھ جائے, پھر ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں, پریس کانفرنسیں بھی چھوڑ دیں, ٹی وی پروگرام بھی چھوڑ دیں؟ زندگی میں چلنا ہے. کورونا بھی ہے, یہ تھریٹس بھی ہیں. تھریٹ پاکستان کو سب سے بڑی اندر سے ہے. جب آپ کا گھر کمزور ہوگا, ہر شخص آپ کو تھریٹ کرے گا. اپنے گھر کو مضبوط کریں. ٹھیک, شاہد حقان عباسی, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. جی ڈاکٹر عادل, آپ نے سن لیا اپوزیشن نے کہا ہم تو چل پروگرام ہے, ہم نے تو کرنا ہے سو کرنا ہے, جو مرضی ہوتا رہے. جنرل صاحب, دونوں جنرل صاحبان کہہ رہے ہیں بڑے پولائٹ طریقے سے, دونوں بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں, لیکن دل ان کا کر رہا ہے کہ پاکستان جا کے ذرا کشمیر میں جڑ کے ساتھ جڑے, اسلحہ بھی دے, سب کچھ کرے. ڈو یو تھنک کہ یہ وائز ہوگا؟ دیکھیں, ملٹی پرانگ میرے خیال میں بالکل درست ہے, لیکن ملٹی پرانگ میں سارے پرانگ کو پھر ہم نے یوز کرنا ہے. میرے خیال میں یہ پریس کانفرنس سے, آج کی آپ کی گفتگو سے دو مختلف ہیڈ لائنز نکل سکتی ہیں, اور شاید دونوں درست ہوں, دونوں ٹرو ہوں, لیکن دو مختلف ہیڈ لائنز. ایک ہیڈ لائن یہ نکلتی ہے کہ جناب کوئی بہت بڑا خطرہ ہے, اس کی وجہ سے پری ایمپٹ کرنے کے لیے پریس کانفرنس ہوگی, اس لیے سارے جو ہے پیٹی باندھ لو اور تیار ہو جاؤ. I think there may be some validity to that. دوسری ہیڈ لائن یہ ہے جو میرے خیال میں جلیل جیلانی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور شاید میں بھی کر رہا تھا, کہ پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک اسٹریٹجک شفٹ ہے کہ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس انفارمیشن سے, جو ہمیں پہلے بھی پتا ہوتی تھی کہ اب نیوے نیوے بیٹھ کے چپ چاپ رہنے والا یہ پاکستان نہیں ہے, کیونکہ انڈیا نے ہمیں فورس کر دیا. جب کوئی بات کرنے کے لیے ہو ہی نہ, تو اب ہم اس سے پہلے کہ کچھ ہو, اور اگر کچھ نہ بھی ہو, تو ہم فرنٹ فٹ پہ آ کے یہ انفارمیشن دنیا کو دکھا کے اس نیریٹو کو نگیٹ کریں گے کہ پاکستان بڑا برا ہے اور انڈیا بڑا اچھا. اور میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں. جو بات میرے خیال میں خاقان عباسی صاحب نے کہی, اس کا, اور اس سے پہلے معید نے, آئی ڈو تھنک کہ ہمیں ایک نیشنل نیریٹو چاہیے, اور میرے خیال میں نیشنل نیریٹو ہے. آپ کی کوئی اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ سیکیورٹی کے مسئلے پہ ویک بالکل نہیں ہو سکتی. اور آئی تھنک اس میں جو ہے شاید عمران خان کو پہل کرنی چاہیے کہ سب کو بلا کے, جیسے ہوا ہے انٹرنل ڈفرینسز جو بھی ہوں, کوئی ایسا ایشو ہوتے, کئی ایسے ایشو ہوتے ہیں جس پہ آپ کو سب کو مل کے بیٹھنا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ایشو آپ چھوڑ دو, اس پہ بات نہ کرو. ان اے وے آئی تھنک ہم جو نیشنل کنسنسس کی بات کر رہے ہیں اس وقت کئی چیزوں کے لیے ضروری ہے, جس میں ایک یہ بھی ہے. ایک اگر مجھے جو لفظ نہیں آیا ابھی تک, جو بڑا میرے ذہن میں آ رہا ہے جب سے میں نے یہ سنا ہے اس سے پہلے بھی, وہ ہے گلگت. گلگت کی جو اس وقت ریزن اس کا یہ ہے گلگت کا کہنے کا, کہ گلگت میں اس وقت الیکشن ہو رہی ہے. اور ایک تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ لگ رہی ہے کہ جس قسم کی تصویریں گلگت سے آ رہی ہیں وہ آپ کو کبھی بھارتی مقبوضہ کشمیر سے نہیں آ سکتی, کہ پورا پاکستان کا پولیٹیکل ایپریٹس, جرنلسٹ کھلے پھر رہے ہیں, خوبصورت تصویریں آ رہی ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, اوپن ڈیموکریسی ہے. تو جب یہ چیز بھارت میں دیکھی جاتی ہے تو میرے خیال میں وہ بھی ایک دم کمپیئر کرتے ہیں کہ یار ان کی سائیڈ والے جو ہیں وہ پاکستان کو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, ہماری جو ہم نے جس کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہمیں کبھی ویسے نہیں کرتے. اور سو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ایک لارجر نیریٹو آف انڈیا پاکستان ریلیشنز, میرے خیال میں آئی ہوپ کہ دس از اے اسٹریٹجک شفٹ کہ پاکستان اب فرنٹ فٹ پہ کھیلے. اور آپ کے خیال میں نیشنل سیکیورٹی ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے. جنرل لودھی, یور کامنٹ اینڈ دین جنرل اعجاز, آپ دونوں کا کیا یہ وقت ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ ہو, پرائم منسٹر لیڈ کریں, اپوزیشن کو بھی بلائیں, اور پھر اس کے بعد ایک, بیکاز اگر ہم نے یہ اتنی بڑی سوئچ کی ہے کہ اب ہم پبلکلی ٹیک آن کر رہے ہیں انڈیا کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ود ایویڈنس اینڈ ایوری تھنگ, تو اس سے پہلے ایک نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے, لیکن میں ایک ساتھ اس کے یہ کہہ دوں کہ ماحول نیشنل ڈائلاگ کا ابھی نہیں ہے, کچھ دیر میں بن جائے گا. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس وقت دونوں سائیڈیں ہارڈنڈ اپ ہیں.
آپ اپوزیشن کی آپ نے سنی لی ابھی عباسی صاحب کی بات، اور آپ سنتے رہتے ہیں وزیر اعظم کو بھی، لیکن یہ میں پریڈکٹ کر دیتا ہوں آج کہ بہت جلدی یا تھوڑے سا ٹائم کے بعد یہ ہونے والا ہے جب دونوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، سیکھ پھنس گئے ہیں، اور کوئی ایسا نہ ہو کہ تیسری طاقت آ کے دونوں ہرنوں کو کھا لے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نیشنل ڈائیلاگ ہوگا۔ وہ تو آپ نے میرے پروگرام میں بھی کہا تھا، میرے پروگرام میں آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ سینگ پھنس گیا، پھر انہوں نے ہمیں کہنا کہ ہم آ کے یعنی کہ فوج آ کے ٹھیک کرائے، تو اور پھر ساری باتیں وہ ٹائم آیا ہی چاہتا ہے، وہ ٹائم آیا ہی چاہتا ہے، ابھی آیا نہیں ہے۔ لیکن جنرل اعجاز مجھے یہ بتائیں، کیا جس سٹیل میٹ کی بات کر رہے ہیں جنرل لودھی، کیا واقعی کئی باری ایک تیسری بات کرنے سے بھی تو ایک جمود ٹوٹتا ہے نا، کہ یہ دونوں نیشنل ڈائیلاگ اس میں آ جائیں تو پھر دوسری چیزوں پہ بھی رویے ذرا بدلتے ہیں، ہونا چاہیے۔ شاید خاقان عباسی صاحب میں جو ایک ان کی جو سٹیٹمنٹ میں ایک مجھے ہلکی بات لگی کہ جب ملک کے اندر تقسیم ہو تو بیرونی قوتوں کو موقع ملتا ہے، کیا ہندوستان کی طرح پاکستان میں کوئی مذہبی کمیونٹی انڈر اٹیک ہے، کوئی ایتھنک گروپ انڈر اٹیک ہے، کوئی لسانی گروپ بحیثیت قوم یا مسلم میجورٹی یا کوئی مذہبی گروپ انڈر اٹیک ہے؟ وی آر اے ویری کوہیسو کنٹری۔ پولیٹیکل ڈفرینسز یا کرپشن کے چارجز یا کیسز ہر ملک میں ہوتے ہیں، اور ہمارے جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کے خلاف بنے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں آج سکھ غیر محفوظ ہے، کرسچن غیر محفوظ ہے، مسلم غیر محفوظ ہے، دلت غیر محفوظ ہے، وہاں پہ جو مائگریٹیز ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ I'm running out of time۔ کیا نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ کیا وقت آ گیا نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ کا؟ There is always a scope for a dialogue and the dialogue must be held, but for that جہاں تک ہندوستان کے اگینسٹ ریسپانس کا تعلق ہے، ایک ڈائیلاگ پہلے ہوا تھا جب بالا کوٹ ہوا تھا، اور اس وقت اس میں کوئی تقسیم نہیں تھی، پوری نیشنل اسمبلی اس کی اپروول دے چکی ہے کہ ہندوستان کے خلاف ہم اکٹھے کھڑے ہیں۔ روز روز ڈائیلاگ کرنا ہے تو بے شک ایک دفعہ پھر بلا لیں۔ چلیں جنرل اعجاز بہت شکریہ، جنرل لودھی، ڈاکٹر نجم بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا۔ ناظرین صاحب، آئی تھنک دیر شوڈ بی اے نیشنل ڈائیلاگ، ایک ہونا چاہیے جس میں عسکری قیادت اور ملک کی سویلین قیادت بیٹھیں، اور خاص طور پہ اس چیز کو اب جب ایویڈنس آئی ہے اس کو لاجیکلی پرسو کیا جائے اور اس معاملے کو پولیٹیسائز نہ ہو، اس پہ سارے ایک آواز میں بات کریں، کیونکہ انڈیا کے اوپر ہم ڈویژن افورڈ نہیں کرتے۔ ایک افسوسناک خبر ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے کولیگ ہی جرنلزم کے ارشد بھائی چودھری، ینگ مین، آج وفات پا گئے کرونا کے باعث۔ کل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھی، ہم تو ان کے گھر والوں سے صبر کی، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ارشد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ ان کو اچھے درجات عطا کرے۔ لیکن بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، کووڈ کو دیکھیے بہت سیریس طریقے سے یہ ویو آ رہی ہے اور یہ بہت خطرناک ہے، یہ پہلی ویو سے زیادہ خطرناک ہے۔ ڈیتھ ایک ریالٹی ہے، اور اچھے بھلے صحت مند لوگ، اگر ارشد بھائی جیسا ینگ آدمی صرف دنوں کے اندر زندگی سے جان سے اپنی ہاتھ کھو بیٹھا ہے، تو یہ تھریٹ آپ کے قریب زیادہ ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ موت نہ دیکھتی ہے امیر غریب، نہ جوان، نہ کچھ، وہ صرف اتنا ہی فرق پڑے گا کہ کون احتیاط کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ پلیز ٹیک اٹ سیریسلی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔